औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक ज़ाहिदमान और मेरे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ तारिक महमूद साहब। आज हमारे इस गुफ्तगू की एपिसोड में हम ज़िक्र करेंगे खिदमत इंसानियत के हवाले से। और आज का जो नफ्सा नफसी का दौर है, भागम भाग का दौर है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, इसमें इंसानियत कहाँ पे है, खिदमत कहाँ पे है, इस पे हम बात करेंगे। हाफ़िज़ साहब बताइएगा, खिदमत इंसानियत पहले तो इसकी तारीफ बताइए, ये है क्या? क्योंकि आज के दौर में लोगों को पता ही नहीं कि इंसानियत की खिदमत कैसे की जाती है। ये किस यानी कि पुड़िया का नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चंद तमहीदी जुमले या एक मुख्तसर गुफ्तगू कह लें, इस हवाले से उसका आगाज़ यूँ करूँगा कि कुरान करीम की एक आया मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वह अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, कि ज़मीन के अंदर वही चीज़ बाकी रहती है जो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श होती है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, आपने फरमाया खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफ़ा बख्श है। दोनों जगहों पे कुरान पाक की साया मुबारका के अंदर और इस हदीस मुक़द्दसा के अंदर इंसानियत की बात की गई, इंसानियत के नफ़े की बात की गई। और कुरान करीम ने हमें एक असूल बताया कि ज़मीन के अंदर वही चीज़ बाकी रहेगी जो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श होगी। इसको अगर आप मटेरियल के हवाले से देखें तो आपके पास एक गाड़ी है, जब तक आपको वो नफ़ा दे रही है, आपके काम आ रही है, आप उसको चलाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। वही गाड़ी ख़राब हो जाए, फटीचर हो जाए, आप उसको उठा के कबाड़ खाने में फेंक देते। और कोई फूल है, कोई पौधा है, जब तक वो आपके लिए नफ़ा बख्श है आप उसको इस्तेमाल में लाते हैं, और जब वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होता तो आप उससे जान छुड़ाते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि कुरान करीम ने हमें ये असूल बताया कि इंसानियत के लिए अगर आप काम करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे और दूसरों के लिए जीना सीखेंगे, इंसानियत की खिदमत जो है ये फरीज़ा सार अंजाम देंगे, तो फिर आप बाकी रहेंगे। दुनिया में तो कोई भी बाकी नहीं रहता, हर शय फ़ानी है और हर जी रूह जिसने मौत का जायका चखना है, जो आता है वो बाहर तोड़ जाता है, जितनी भी वो उम्र गुजारे। लेकिन बाकी कैसे रहता है? उसका काम बाकी रहता है, वो सदका जारिया बन जाता है, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और उसी फिक्र को फिर सदियों तक वो फिक्र, वो सोच जो खिदमत इंसानियत की सोच होती है बाकी रहती है। और जो लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं उसमें बेशुमार मिसालें हम देखते हैं कि वो लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहते हैं। और बाज़ लोग तो किताबों के अंदर तारीखी तौर पर जिंदा रहेंगे, लेकिन ये खिदमत इंसानियत से के इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो फिर अमर हो जाते हैं। दुनिया से तो बज़ाहिर चले जाते हैं, लेकिन वो दिलों के अंदर घर कर जाते हैं। और जिसको आप सीना गज़ट कहते हैं, फिर वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल तक अपनी खिदमात की वजह से और अल्लाह के ख़ुसूसी फजल करम की वजह से वो मुंतकिल होते रहते हैं। दूसरी गुजारिश में ये करना चाहूँगा इख्तिसार के साथ कि आपने माल की या उसकी दौलत की या पैसे का जिक्र किया है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पर सहाबा किराम से पूछा कि मैं आपको बताऊँ कि आप मुझे बताएं कि कौन शख्स जो है वो दिवालिया है। तो लोगों ने कहा कि सहाबा किराम ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, वो शख्स जिसके पास माल व असबाब नहीं है, पैसा नहीं है, दिरहम नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, दौलत नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का दिवालिया वो शख्स है जिसके पास माल व असबाब नहीं, जिसके पास अमाल मौजूद होंगे, रोजा होगा, ज़कात होगी, नमाज होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसने इंसानियत की खिदमत नहीं की होगी, बल्कि लोगों को तकलीफ दी होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी के साथ ज्यादती की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को कत्ल किया होगा, गोया इंसानियत के साथ उसका नारवा सलूक हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो है मेरी उम्मत का वो शख्स दिवालिया है। तो कहने का मतलब ये है, खिदमत इंसानियत एक ऐसा काम है जिसे हम हकूकुल इबाद से भी मंसूब करते हैं। और आप ये जानते हैं कि वो खालिक अर्ज़ व समा जो ज़ात समदियत है, वो खुद फरमाता है कि मैं अपने हकूक तो माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदों के हकूक
کبھی معاف نہیں کروں گا. مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، پھرتے ہیں بنوں میں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اچھا حافظ صاحب، آج کل کے دور میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کا قول بھی جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، جو اس یعنی کہ دنیا داری میں ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو. یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ خدمت انسانیت ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب آپ خدمت انسانیت کے لیے جاتے ہیں، کسی شخص کی آپ رہنمائی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، وہی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. ان کا کہنے کا مطلب اور مقصد بھی یہی ہے. تو اس پہ آپ بتائیے گا کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے. میں ایک گزارش آپ سے یہ کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. خدمت انسانیت یا کسی کے آپ کام آتے ہیں نا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا ریوارڈ یا اس کا جو صلہ ہے وہ خالق ارض و سما آپ کو عطا کرے گا، اور آپ بغیر کسی صلے کی وہ طمع، ہوس، لالچ یا سوچ یا فکر آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. آپ انسانیت کی خدمت اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے کنبے سے، حالانکہ وہ کنبوں سے، رشتوں سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے. ایک تمثیل کے طور پہ ایک بات سمجھائی گئی کہ وہ کنبہ ہے، اور جو ان سے اچھا سلوک کرے گا اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا. تو آپ کا جو مطمع نظر ہونا چاہیے یا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے. اور جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک قلبی سیٹسفیکشن اور ایک خاص قسم کی تسکین محسوس کرتے ہیں. جو کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، تو وہ اس لیے تو نہیں کرتے کہ وہ بندہ بعد میں کیا کرے گا، اس بندے نے آپ کو نظر انداز کر دیا، اس نے اچھی طرح رسپونڈ نہیں کیا، کسی وقت اس نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، یا وہ جیسے آپ کہتے ہیں الٹا پڑ گیا. آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی جب آپ دریا میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ واپس آپ کو نہیں ملتی، وہ اتنی اس کی اتھا گہرائیوں یا عمیق گہرائیوں میں چلی جاتی ہے. تو یہ خدمت انسانیت جو موضوع ہے یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو ہمیں یہ سوچ کے کرنا چاہیے. اور میں واللہ باللہ آپ کو کہتا ہوں، یعنی حلفاً قسماً کہتا ہوں ملک صاحب، جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، ذرائع پیدا کرے گا. اگر وہ بندہ آپ کو نیگیٹو بھی رسپونڈ کرتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں، وہ خالق ارض و سما آپ کے لیے کئی رستے پیدا کرے گا. تو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ ایسا ہو. ایک میسج بھی اس موقع پہ دے دوں، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کتنے ہم لوگ ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے. آپ پیسہ کمائیں. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہو، یہ اسباب ہوں، اتنے بڑے محلات ہوں، کوٹھیاں ہوں، ویلے ہوں، گاڑیاں ہوں، سب کچھ سوچیں. لیکن کاش کہ ہم اس انداز میں سوچیں کہ میں میکسیمم دولت کماؤں، جائز ذرائع سے کماؤں، اور پھر میری زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس زکوٰۃ کو لوگوں کے اندر بانٹوں، اس صدقات کو بانٹوں، اس خیرات کو بانٹوں. میرے ایک اپنے دوست ہیں، میں صرف حوالے کے طور پہ، لاہور کے اندر ہے، طاہر انجم ان کا نام ہے. میں ان کے اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا پچھلے سال کی ہماری زکوٰۃ 5.5 کروڑ تھی. تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اور وہ ساری صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایک ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ مال و اسباب آپ زیادہ کماتے ہیں تو اگر یہ فکر رکھیں کہ مجھے اللہ زیادہ سے زیادہ مال دے تاکہ میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام ہوں، تو اس سے بڑھ کے کام آؤں، تو اس سے بڑھ کے اعزاز کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اچھا حافظ صاحب، یورپ میں اور دیگر ممالک میں، انگلینڈ میں کر لیں، امریکہ میں کر لیں، کچھ لوگ حد سے زیادہ امیر ہیں جن کے جو ہے وہ بینک بیلنس ان کو خود ہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے لگانی کدھر ہے. یعنی کہ خدمت خلق یا خدمت جو ہے انسانیت جو کرنی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ کون کون سے طریقے ہیں جو صحیح معنوں میں صحیح جگہ پہ عوام کی خدمت کے لیے فٹ ہوتی ہے؟ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ نے کہا کہ بہت بے شمار دولت ہوتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قارون کے پاس بھی اور حاتم تعین لوگوں کے پاس بھی بڑی دولت رہی،
جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے اور وہ سانپ بن کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دولت ہمارے کام آئے گی، اور اس کو وہ گنتے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ لوگ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دولت ان کو بچا نہیں سکتی. دوسری جگہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ بندہ پیسے اکٹھے کرتا ہے، گنتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا. تو یہ ہمیشہ رہنے والی یہ بات نہیں ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، سکندر جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کی، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. تو انسان نے خالی ہاتھ آیا تو خالی ہاتھ واپس جانا ہے. لیکن ہوس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بعد اگر سونے کی ایک وادی ہو تو وہ یہ چاہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں تو وہ چاہے گا یہ 3 ہو جائیں. یہ انسانی ہوس، تو وہ ان کے ہاں ہوس ہے. لیکن خرچ کیسے کریں؟ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے، یہ اپریسیشن کے لائق سوال ہے کہ جو آپ نے اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خرچ کرنے کے لیے ایک تو لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، ایسے خرچ کریں، اور ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. لیکن میری یہ گزارش ہے، جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، اٹلی میں بڑے بڑے بزنس میں اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو خود کفیل بنائیں. 500 لوگوں کے اندر کوئی گھی کے ڈبے بانٹنا، اور ان کے اندر کوئی تھیلے آٹے کے بانٹنا، اور چینی بانٹنا، اور ضروریات زندگی بانٹنا، اور اس کی فوٹو بنا دینا، یہ کافی نہیں ہے. اس طرح لوگوں کو آپ بیگر بناتے ہیں، گداگر بناتے ہیں، عادی بناتے ہیں. آپ یہ کریں کہ کسی ایک فیملی کو ہی پکڑ لیں، اس کو اسٹیبلش کریں، ان کو کسی کام میں لائیں، ان کو کسی ہنر میں لائیں، ان کو کوئی دکان بنا کے دیں، ان کو کوئی کاروبار اسٹیبلش کر کے دیں، ان کو کوئی گاڑی لے کے دیں، ان کو کوئی رکشہ لے کے دیں، ان کو کوئی ٹیکسی لے کے دیں، بے شمار. یعنی جس طرح کا وہ بندہ ہے، یہ جو اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو آگے لے کے چلیں. وہ ایک بندہ اگر خود کفیل ہوگا تو کل وہ اپنی فیملی کو سنبھالے گا اور اس کے بچے پلیں گے. نہیں تو آپ ساری زندگی کسی فیملی کو ضروریات کو پوری کرتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ کام جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. تو میری یہ گزارش ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اس طرح لوگوں کو اسٹیبلش کریں. کسی ایک فیملی میں پڑھنے والا بچہ آپ اس کو پڑھائیں، وہ سی ایس ایس کرے، وہ سی ایس ایس پی آفیسر بنے، وہ کل فیملی کو سنبھالے، اور کل پھر وہی یہ کام آگے کرے گا اور یہ چراغ سے چراغ جلیں گے. لیکن حافظ صاحب ایک اور سوال آپ کی باتوں سے نکلتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک مثال دی زکوٰۃ کی. زکوٰۃ تو خاص لوگوں پہ لگتی ہے اور خاص لوگ ہی دے پاتے ہیں. کیا وہ زکوٰۃ کے پیسے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک فیملی کو اٹھا لیں، کسی ایک فرد کو اٹھا لیں اور ان کی خدمت کریں یا ان کو خود کفیل بنانے میں جو ہے ان کی مدد کریں، یہاں پہ تو یہ نہیں لگتی؟ زکوٰۃ اس کے علاوہ جو ہے، ایک تو یہ آپشن آپ نے بتا دیا کہ اس طرح کرے، اس کے علاوہ جو ذرائع ہیں، میں نے دیکھا کہ کئی فیڈریشن ہیں، ایسوسیشن ہیں، ٹرسٹ ہیں جو کہاں دور دراز علاقوں میں کوئی سکول بنا رہا ہے، کوئی پانی کے نل کے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، لیبارٹریاں بن رہی ہیں، ڈسپینسریز بن رہی ہیں. تو اس حوالے سے مزید آپ بتائیے گا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں یہ کس پہ واجب ہے؟ زکوٰۃ کا میں آپ سے گزارش کر دوں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تو پھر ایک شرعی مسئلے کی طرف ہم چلے جائیں گے. لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کو ہم تھوڑا ایڈریس کر لیتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ آپ اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے، باپ بیٹوں کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں آتے ہیں. جس باپ نے آپ کو کی کفالت کی ہے، پالا ہے، تو کل وہ ضرورت پڑے تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کو دیں گے، یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور کن کو دے سکتے ہیں؟ جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی ان کی جائیداد نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ایسا کام کاج نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مقروض نہ بھی ہوں لیکن وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے. اگر 10 چیزیں ہیں تو اس میں سے 8 پوری کرتے ہیں تو 2 نہیں پوری کر سکتے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ سے وہ ان پہ جائز ہے اور اس کا مصرف بالکل جائز ہے. ایک یہ گزارش کر دوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نا، ڈونیشنز دے سکتے ہیں. وہ بھی ایک صدقہ خیرات کی ایک صورت ہے اور آپ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ان کو قرض حسنہ دے سکتے ہیں، آپ ان کو آسان شرطوں پہ وہ قرضہ دے سکتے ہیں، کل وہ آپ کو واپس کریں، انسٹالمنٹس میں دے سکتے ہیں، بغیر کسی سود کے دے سکتے ہیں. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو بات رہی کہ وہ
لوگ بہت سارے اور کام کرتے ہیں، تو یقیناً کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے اس کو کریں، کسی جگہ کسی مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، کسی جگہ اور ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، کسی جگہ کسی خاص مشین کی اس ہاسپٹل میں ضرورت ہے، یہ کوئی ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو کسی طرح تیار کرتے ہیں، کسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن میں ان کا داخلہ کرواتے ہیں، ان کی فیس پے کرتے ہیں، تو یہ وہ سارے کام ہیں جو خدمت انسانیت سے متعلق ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ خدمت انسانیت اتنا بڑا شعبہ ہے کہ جس کے اندر اتنی اس کی جہتیں اور اتنے اس کے شعبے اور اتنے میدان اور اتنی جگہ ہیں جن میں ہم جتنی بھی کوشش کریں شاید اس کی انتہا تک نہ پہنچ سکے۔ خیر کے بہت سارے جو میدان ہیں، بہت ساری جو سپاٹس ہیں، بہت ساری جو جگہیں ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، لیکن شر جہاں بھی آپ کوشش، کوئی اگر بندہ سوچے کہ میں کوئی ایسا، اللہ نہ کرے کہ سوچے کوئی ایسا کام کروں جو شر سے متعلق ہو، تو شر کے سارے خانے جو ہیں وہ پر ہو چکے ہیں، لیکن خیر کے بہت سارے خانے خدمت انسانیت کے حوالے سے بھی خالی ہیں۔ جی بالکل، آج کا یہ جو ایپیسوڈ تھا اس میں خدمت انسانیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، بہت وسیع یہ موضوع ہے، اس پہ ہم پھر نیکسٹ کوئی اور پروگرام کریں گے اور مزید جو ہے وہ سوالات آپ کے سامنے اور ان کے جوابات حافظ صاحب دیں گے۔ لیکن اس میں جو انسانیت کی خدمت ہے اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے خدمت انسانیت یا خدمت خلق جو ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، اس میں اس کے پیچھے کوئی آپ کا موٹیو نہیں ہوتا، کوئی آپ کی لالچ نہیں ہوتی، کوئی ووٹ نہیں آپ مانگتے، کوئی یعنی کہ کسی قسم کا آپ کا اپنا جو ہے وہ فائدہ اس میں پنہا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو خدمت خلق ہے یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب بندہ ریٹائر ہو جائے تو اب فارغ ہو کے کہتا ہے اب میرا کام ہے خدمت خلق کرنا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر فارغ ٹائم والے جو ہے وہ بڑھاپے میں جا کے فارغ ٹائم ان کو ملتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آج کے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بہت فارغ ہوتے ہیں، اپنی اسٹڈی کے بعد جو ہے ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، جو کھیل کود میں یا دیگر ایکٹیویٹیز میں لگاتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کے چلیں اور خدمت خلق جو ہے وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ملک زازمان اور حافظ طارق ممنون صاحب کو اجازت دیجیے۔ ملک صاحب اس شعر کے ساتھ ہم ختم کریں۔ جی جی بالکل بالکل۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔